से गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिखने वाले बेल आइकन को दबा दें ताकि हम जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड करें आपके मोबाइल फोन पर उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप बर वक्त हमारी इन्फॉर्मेटिव और अच्छी वीडियो से मुस्तफीद होते रहें और आपके इल्म अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पैगंबर और आखिरी नबी सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जिन हजरात का इंतखाब फरमाया था उनको हम और आप हजरात सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अन्हुम अजमईन के नाम से जानते हैं। सहाबाए किराम हुजूर के ज़माने में कोई इत्तिफाक से नहीं पैदा हुआ बल्कि सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अजमईन का इंतखाब फरमाया था अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब नबी की मुसाहिबत के लिए। और सहाबाए किराम की फजीलतों को कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने अलग अलग तौर पर बयान फरमाया और उनकी रज़ा के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया और मजमूई तौर पर अल्लाह ने हज़रत सहाबाए किराम के बारे में फरमाया कि वकुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना कि तमाम सहाबाए किराम जन्नती हैं और जन्नत में जाएंगे। तो सहाबाए किराम अल्लाह का इंतखाब थे। उन सहाबाए किराम में बल्कि यूं कहा जाए कि नबियों के बाद में सबसे अफजल मुकाम सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का है। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने नबी दुनिया के अंदर तशरीफ लाए उन नबियों का मुकाम तो अपनी जगह, लेकिन उन नबियों के बाद में इस रोए ज़मीन पर सबसे बड़ा मर्तबा सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला। अगर मैं भी कभी लोग ने एक सवाल करूँ फिर बात आगे बढ़ाई है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फ़ज़ाइल तकरीबन बार बार सब सुनते रहते हैं। अगर एक सवाल ये किया जाए कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफ़ात किस महीने में हुई थी, तकरीबन 100 लोग तो होंगे इस वक्त। तो मेरा एक सवाल है सबसे कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफ़ात किस महीने में हुई? तारीख की बात नहीं कर रहा हूँ, इस तारीख को हुई लेकिन वफ़ात किस महीने में हुई? किसी को पता है तो जवाब दे। नहीं बात ये जो महीना चल रहा है जमादिउल आखिर का, इस महीने में आपकी वफ़ात हुई थी और आज जमादिउल आखिर की 22 तारीख है। तो 22 तारीख को अक्सर लोगों ने लिखा है कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफ़ात का दिन आज का दिन है, 22 जमादिउल आखिर। अब इंशाअल्लाह ये उम्मीद है कि मौत तक याद रहेगा सबको। 22 कम से कम खुलफाए राशिदीन की वफ़ात का दिन या उनकी शहादत का दिन तो हमें याद होना चाहिए, जो इस्लाम की बुनियाद है और इस्लाम की रूह है। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफ़ात 22 जमादिउल आखिर को हुई थी। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी भी थे सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो कि 2.5 साल तकरीबन सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से छोटे थे, तो तकरीबन हम उम्र थे। तो इसलिए हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथी भी थे। हुज़ूर फरमाते हैं कि मैंने जब नबूवत मिली गारे हिरा में और उसके बाद में मैंने जब कलमे को लोगों के सामने पेश किया तो सब ने कुछ न कुछ तरद्दुद किया, लेकिन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने जब मैंने इस्लाम को पेश किया तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बगैर किसी तरद्दुद के और बगैर यूं कहा जाए
فوراً جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر لیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کے سامنے، بچوں میں حضرت علی سب سے پہلے اسلام میں داخل ہوئے تھے، تو فرماتے ہیں کہ جب میں نے حضرت علی کے سامنے اسلام پیش کیا تو حضرت علی نے بھی کہا تھا کہ مشورہ کر لیں پھر جواب دیں۔ تو مردوں میں سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اسلام کو قبول کیا، عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ جب صبح سورج نکلتا ہے تو اس کی روشنی سب سے پہلے کون سی عمارتوں پر پڑتی ہے؟ جو عمارت بہت بلند ہوتی تو سب سے پہلی اس کی روشنی، اس کی شعاعیں اسی عمارت پر پڑتی ہیں جو کہ وہ بلندی پر ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جب آفتاب نبوت طلوع ہوا اور اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی دولت سے سرفراز فرمایا، تو نبوت کی دعوت کو سب سے پہلے کس نے قبول کیا؟ جو صحابہ کرام میں سب سے بڑا تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول کیا۔ آپ کا نام تھا حضرت عبداللہ، اور آپ کی کنیت تھی ابو بکر، اور آپ کا لقب تھا صدیق اور عتیق۔ یہ دو لقب تھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ حضرت عبداللہ کے نام سے تو لوگ نہیں جانتے ہیں، لیکن یہ نام اتنا مشہور ہوا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس نام سے پوری دنیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتی ہے، اور قیامت تک انشاءاللہ اہل ایمان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی انداز سے جانتے رہے۔ تو سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو گویا بعد میں جتنے لوگ اسلام لانے والے ہوں گے، نماز پڑھنے والے ہوں گے، زکوٰۃ دینے والے ہوں گے، حج کرنے والے ہوں گے، ان سب کا اجر کس کو ملے گا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیوں؟ ابتدا کس نے کی تھی؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتدا کی تھی اسلام کے قبول کرنے میں، اور کیسی محبت تھی ان کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک موقع پر کسی نے کہا کہ مکہ کے کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم میں آپ کو گھیر لیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو فوراً آپ حرم پہنچے، اور حرم پہنچنے کے بعد میں پورے مجمع سے آپ نے کہا تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، کیا تم ایسے شخص کو قتل کر دینا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اور اللہ کے پاس سے وہ کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آیا ہے؟ وقد جاءکم بالبینات، اور تمہارے پاس وہ کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آیا ہے، کیا تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ یہ لکھا ہے علماء نے کتابوں میں کہ لوگوں نے حضور پاک علیہ السلام کو چھوڑ دیا اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹوٹ پڑے، اور اتنا مارا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حرم کے اندر، اتنا مارا کہ ان لوگوں نے شاید اپنے اعتبار سے صدیق اکبر کا کام تمام کر دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے، ان لوگوں نے مردہ سمجھ کر چھوڑ کر چلے گئے، پھر ان کے خاندان کے لوگ آ گئے اور وہ اٹھا کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر ان کے گھر آئے۔ آپ بے ہوش تھے، کافی دیر کے بعد جب افاقہ ہوا اور آپ ہوش میں آئے تو سب سے پہلا جو لفظ زبان سے نکلا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ نکلا کہ آقا کیسے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے؟ تو وہ خاندان کے لوگ جنہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا، لیکن کیونکہ محبت تھی ان کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو وہ لوگ غصے میں ابو بکر صدیق کے گھر سے چلے گئے کہ جن کی وجہ سے ان کا یہ حال ہوا، ہوش آنے کے بعد میں اگر نام لیا ہے تو سب سے پہلے انہی کا نام لیا، تو غصے میں وہ لوگ چلے گئے۔ ان کی والدہ نے کہا کہ کچھ کھا لو، تو ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ میں اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں گا جب تک کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کروں۔ ام جمیل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن
وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنے کے لیے تشریف لائے، اور چونکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا تھا کہ میں اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں گا جب تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کروں۔ چنانچہ لوگ دیکھنے والے آتے رہے جاتے رہے، مجمع تھا، کھانے سے منع کر دیا۔ والدہ بہت بے چین تھی کہ زخم بھی ہے، بے ہوش بھی ہو گئے اور یہ کیفیات ہے تو کچھ کھا لے، لیکن شرط لگا دی۔ تو جب لوگوں کی آمد و رفت بند ہو گئی، رات کا کچھ حصہ ہوا، پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر ان زخموں کی حالت میں لوگ پکڑا کر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر دار ارقم پہنچے، اور وہاں پہنچ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے سے چمٹا لیا، اور اس موقع پر صحابہ کرام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور حضرت ابوبکر پوچھ رہے ہیں کہ آقا آپ کیسے ہیں، آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی؟ یہ محبت تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کی محبت، قیامت تک جتنے انسان آئیں گے، ایمان والے آئیں گے، ان کی محبت ایک پڑھنے میں رکھ دی جائے، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی محبت کو ایک پڑھنے میں رکھ دیا جائے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا پردہ چھپ جائے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے وہ محبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو عطا فرمائی۔ غار ثور کا وہ واقعہ 445 کلومیٹر 445 فٹ کی بلندی پر غار ثور، اس زمانے میں بھی جن کو اللہ نے توفیق دی، جو گئے، کچھ اوپر چڑھ پائے، کچھ اوپر نہیں چڑھ پائے، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے وہاں جانے کی۔ اس دور میں ہم اور آپ ہمت نہیں کر پاتے ہیں کہ غار ثور کی بلندی پر چڑھے، 445 فٹ اونچی پہاڑی۔ اب تو کچھ راستے وغیرہ بھی ہموار ہو گئے، اس وقت تو کچھ نہیں تھا، لیکن ہجرت کے موقع پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کاندھوں پر بٹھایا تھا، سوار کیا تھا، اور پنجوں کے بل چل رہے تھے، اس لیے کہ مکہ کے لوگ قیافہ نشناس لوگ تھے، وہ قدموں کے نشان سے پہچان لیں گے، اس لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر سوار کیا تھا۔ نبوت کا بوجھ کوئی معمولی بات نہیں، لیکن چونکہ اللہ کو یہ نظام بنانا تھا کہ نبوت کے بوجھ کو نبی کے بعد اگر کوئی اٹھانے والا ہوگا تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر سوار کیا اور غار ثور پر پہنچے، اس چڑھائی پر چڑھے، اور اس کے بعد میں اندر تشریف لے گئے، اور لے جانے کے بعد میں اس غار کو صاف کیا اور سوراخ جتنے تھے ان سوراخوں کو بند کیا۔ ایک سوراخ رہ گیا، آپ نے بارہا سنا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی کہ آقا آپ اندر تشریف لے آئیں۔ حضور پاک علیہ السلام اندر تشریف لے گئے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہ سوراخ باقی رہ گیا تھا وہاں ایک پیر لگا دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آقا آپ تھک گئے ہوں گے، آپ آرام فرما لیجئے۔ چنانچہ وہ منظر بھی دیکھا تاریخ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق کی راٹ پر سر رکھ کر اور وہاں پر آرام فرما رہے، غار ثور کے اندر آرام فرما رہے۔ میں اس واقعے کو تھوڑا آگے بتاؤں کہ ایک منظر تو یہ ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی راٹ پر سر رکھ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں آرام فرما رہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت تھا وصال کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق کی بیٹی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس رات پر سر رکھے ہوئے اور حضرت عائشہ کے حجرے میں لیٹے ہوئے تھے، اور وہ عجیب و غریب کیفیت تھی، کبھی بے ہوشی کی کیفیت تاری ہوتی، کبھی افاقہ ہوتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابوبکر تشریف لائے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسواک کو بڑی غور سے دیکھ رہے تھے، اس مسواک کو بڑی غور سے دیکھ رہے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئی تو عبد الرحمن اپنے بھائی سے اس مسواک کو لیا، اور اس کے بعد میں اس مسواک کو اپنے منہ میں رکھ کر اپنے دانتوں سے حضرت عائشہ نے ملائم کیا، نرم کیا،
اور اس کے بعد میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر وہ نرم مسواک کرائی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے. وہاں پر غار ثور میں ابو بکر صدیق کے غار پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ہے، اور یہاں پر حجرے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غار پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ہے. حضرت عائشہ کا جو لعاب ہے اس مسواک میں لگا. آخری وقت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کے اندر جو لعاب گیا وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گیا. تو اس خاندان کو، اس گھرانے کو اللہ تبارک و تعالی نے کیسے نوازا. اس زمانے میں جب ہجرت کا وقت آیا تو 40,000 درہم لے کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر چلے. اگر اس زمانے میں اس کو جوڑا جائے تو کروڑوں کی جائیداد بنتی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تاجر تھے، کپڑے کی بڑی تجارت تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. لیکن جب اسلام کو قبول کیا ہے تو سب کچھ اسلام پر لٹا دیا. بلکہ ایک وقت آیا، علماء نے لکھا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جو کچھ تھا وہ لا کر حضور کے قدموں میں ڈال دیا اور حضور کے قدموں میں نچھاور کر دیا، اور کوئی چیز ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نہیں تھی، حتیٰ کہ جسم پر کرتا بھی نہیں تھا اور اس کے بعد میں چادر بھی نہیں تھا. ایک کمل تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کمل اوڑے ہوئے تھے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ حاضر ہوئے. حضرت جبرائیل کو اللہ نے بھیجا. حضرت جبرائیل آئے، انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ابو بکر کو اللہ سلام کہہ رہا ہے، اور اللہ یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ ابو بکر سے پوچھیں کہ ابو بکر اس حال میں اللہ سے راضی ہے کہ نہیں راضی. سب کچھ حضور پر نچھاور کر دیا، سب کچھ حضور پر قربان کر دیا، ساری دولت نچھاور کر دی، حتیٰ کہ اپنے جسم پر جو کپڑے تھے وہ کپڑے بھی لا کر حاضر کر دیے اور ایک کمل اوڑھ لیا. اور اس کے بعد میں یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا کہ ابو بکر اللہ نے تمہارا نام لے کر تم کو سلام کہا ہے، اور اللہ یہ پوچھ رہا ہے کہ ابو بکر تم اللہ سے راضی ہو کہ نہیں راضی ہو. ابو بکر نے فرمایا کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. علماء نے لکھا ہے کہ ابو بکر نے جب یہ بات سنی آقا کی زبان مبارک سے تو ایک وجد کی کیفیت تاری ہو گئی کہ اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ میں اللہ سے راضی ہوں. تو فرمایا کہ اس وجد کی کیفیت میں ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ ہاں میں اپنے اللہ سے راضی ہوں، ہاں میں اپنے اللہ سے راضی ہوں، ہاں میں اپنے اللہ سے راضی ہوں. تو وہ مقام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ اللہ پوچھوا رہا ہے کہ یہ پوچھو کہ ابو بکر اس حال میں اللہ سے راضی نہیں کہ نہیں راضی. غار کے اس موقع پر، غار ثور کے اس موقع پر جب دشمن پیچھا کرتے ہوئے بالکل غار کے قریب پہنچ گئے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، تو جب دیکھا کہ یہ دشمن بالکل قریب آ گئے ہیں کہ اگر انہوں نے اپنے پیروں کی طرف دیکھ لیا تو ہم پر نظر پڑ جائے گی، تو ان پر ایک غم کی کیفیت تاری ہوئی. فکر ہوا، ان کو اپنی فکر نہیں تھی، ان کو یہ فکر تھی کہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ یہ پکڑ لے، فکر تھی آقا کی. تو اس موقع پر تھوڑا سا غم کی کیفیت تاری ہوئی. تو آقا سے فرمایا کہ آقا یہ دشمن بالکل قریب آ گئے. تو اللہ حضور پاک علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. قرآن نے بلکہ یہاں فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. جو بات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں فرمائی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قرآن کا ایک قصہ بنا دیا کہ ان دو میں سے ایک نے اذ یقول لصاحبہ، جب اپنے ساتھی سے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں اللہ ہم دونوں کے ساتھ. یہاں پر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معیہ کا لفظ استعمال نہیں کیا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، بلکہ ابو بکر صدیق کی فضیلت کو بیان فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں اللہ ہم دونوں کے ساتھ. یہ جملے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غار ثور میں. اللہ تبارک و تعالی نے اس جملے کو کہے ہوئے جملے کو قرآن کا حصہ
چنانچہ آپ جب ہجرت کی تیاری کر رہے تھے، دن میں حضور آئے تو حضور نے ابو بکر سے کہا کہ ہجرت کا حکم ہو چکا ہے اور ہمیں نکلنا ہے، تیاری کر لو۔ تو اونٹ تیار کی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ساز و سامان باندھا۔ اپنے بیٹے عبد الرحمن سے کہا کہ تم مکہ والوں کی خبر دینا کہ وہ کیا گفتگو کرتے ہیں، رات میں آ کے ہمیں غار ثور میں بتلا دینا۔ اپنے غلام سے کہا کہ بکری چرانے کے بہانے آ کر ہم کو بکری کا دودھ پلا جانا، اور اپنی بیٹی حضرت اسما سے کہا، وہ چھوٹی تھی، کہ تم کسی وقت ہم کو غار ثور میں کھانا پہنچا دینا۔ تو گویا پورے گھر کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کام میں لگا دیا۔ رات کے وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر پہنچے تو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دستک دی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً باہر آ گئے۔ تو آقا نے فرمایا کہ ابو بکر کیا تم آج سوئے نہیں؟ تو فرمایا نہیں۔ تو حضور نے فرمایا کیوں نہیں سوئے؟ تو فرمایا کہ مجھے یہ خطرہ تھا کہ کہیں میں سو جاؤں اور آپ تشریف لائیں تو جتنی دیر میں جگوں اتنی دیر آپ کو میرا انتظار کرنا پڑے، تو مجھے یہ بھی گوارا نہیں، اتنی دیر آپ میرے گھر کے باہر انتظار پہ کھڑے رہے، مجھے یہ بھی گوارا نہیں۔ چنانچہ رات میں لے کر حضور پاک علیہ السلام کو لے کر نکلے، اور اس کے بعد میں علماء نے لکھا ہے کہ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن تو کھانا پہنچا، اور دوسرے دن جب وہ کھانا لے کر گئی حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ کچھ غمزدہ تھی، مایوس تھی، اور ان کی پیشانی پر کوئی زخم تھا۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسما کو جب غمزدہ اور مایوس دیکھا تو حضرت اسما سے فرمایا کہ بیٹا کیا بات ہے، تم آج کچھ غمزدہ ہو، مایوس ہو، اور تمہاری پیشانی پر کچھ زخم ہے؟ تو حضرت اسما جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کی صاحبزادی تھی، انہوں نے فرمایا کہ آقا کل جب ہم کھانا دے کر گئے تو ابو جہل نے ہم کو پکڑ لیا اور اس نے یہ بات کہی کہ یہ بتلاؤ کہ تمہارے باپ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، ان کا پتہ بتلا دو۔ تو وہ کہنے ہیں کہ ہم نے بتلانے سے منع کر دیا تو اس نے مجھے بالوں سے پکڑا اور میرے چہرے پر تھپڑ مارے، اور اس کے بعد میں اس نے مجھے دھکا دیا تو میں گری تو ایک چٹان سے میری پیشانی ٹکرا گئی، جس کی وجہ سے پیشانی سے خون جاری ہو گیا۔ اس موقع پر غار ثور میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ اے ابو بکر، دنیا کے جتنے لوگوں نے ہم پر احسانات کیے ہیں، میں نے دنیا میں تمام لوگوں کے احسانوں کا بدلہ ادا کر دیا، لیکن اے ابو بکر تم نے مجھ پر اور اسلام پر جو احسان کیے ہیں میں محمد الرسول اللہ اس کا بدلہ نہیں دے سکتا، کل قیامت کے دن اللہ اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ یہ تاریخی جملہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اس موقع پر ارشاد فرمایا تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو تعلق تھا اور جو محبت تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کاش اللہ اس کا اگر ہمیں کچھ حصہ عطا فرما دے تو خدا کی قسم سینے کے اندر نبی کی محبت کی آگ جل جائے اگر اس کا کچھ حصہ ہمیں عطا فرما دے۔ جو مقام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نتیجے میں اور آپ علیہ السلام کے عشق کے نتیجے میں بہت سے فضائل ہیں۔ 81 احادیث سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں 81 احادیث آئی، اور اگر کوئی شخص کسی صحابی کی صحابیت کا انکار کرے تو وہ فاسق تو ہو جائے گا، فاجر تو ہو جائے گا، لیکن کافر نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرے گا تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس لیے سیدنا صدیق اکبر کی جو ہے صحابیت قرآن سے ثابت ہے، اور صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کرنا گویا قرآن کی آیات کا انکار کرنا۔ یہ مقام ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور بھی اس سے بھی کچھ اور ذکر میں باتیں ہیں وہ انشاءاللہ اگلے ہفتے عرض کر دی جائیں گی۔ آج جو